अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। आज भी हम बात करेंगे यकीनी तौर पे जो अमेरिका और ईरान के हवाले से मामलात फिर बिगाड़ का शिकार हो गए हैं और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से देयर इज़ मोस्टली एक्सचेंज ऑफ फायर वगैरह और लोग ईरान में भी शहीद हुए हैं, अमरीकी भी कुछ जो फ़ौजी वो मारे गए हैं। लेकिन उससे पहले हम पाकिस्तान के अंदर के मामलात पर ज़रूर कुछ कहना चाहेंगे। ये कि यकीनी तौर पे पाकिस्तान को जो बैरूनी ताकतें हैं, बैरूनी दुश्मन हैं, उनका सामना है और वो पाकिस्तान के अंदर के जो मामलात हैं उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उस हवाले से अगर हम बात करें बलूचिस्तान की करें या आज़ाद जम्मू कश्मीर की करें, तो हम हमेशा ये कहते आए हैं कि जो एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं वो तो अपनी जगह होते हैं, लेकिन जिस तरीक़े से एक्सटर्नल थ्रेट्स बढ़ते हैं उतना ज़्यादा अहम हो जाता है कि आप इंटरनल जो डायमेंशन है मसले मसाइल की, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में होता है, तो उस पर भी काम करना लाजमी होता है। जो अच्छी बात है, जो खुश आइन बात है, वो ये है कि लग रहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो मामलात हैं वो किसी सुलझाव की तरफ जा रहे हैं। बातचीत के कुछ लगता है आगाज़ हो गया है, उस पर कल हम तफसील में बात करेंगे। और बलूचिस्तान के हवाले से जहाँ के जो बैरूनी ताकतें हैं, जो बैरूनी दुश्मन हैं, वहाँ पेचीदगी बढ़ती जा रही है, ये मुस्तनद बात है। और चाहे इंडिया हो चाहे इजराइल हो, उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के अंदर के जो मामलात हैं उनको भी सुलझाने की यकीनी तौर पर ज़रूरत है। और वो लोग जिन्होंने सर्व किया है बलूचिस्तान में, चाहे फॉर्मर जनरल्स हों, चाहे पुलिस के अफसरान हों, और फिर चाहे जर्नलिस्ट हों जो वहाँ जा चुके हैं। आरिफा नूर का हम देख रहे थे आर्टिकल 2 रोज़ पहले, तारिक खान ने कुछ लिखा उसके बारे में, फिर पुलिस जो आईजी पुलिस कलीम इमाम साहब हैं उन्होंने लिखा। तो ये एक बुनियादी बात है कि पाकिस्तान के सब हामी हैं, पाकिस्तान की बेहतरी सब चाहते हैं, और कभी कभी आप अपने रॉ में बह के यानी सियासी मामलात को इस तरफ ले जाते हैं कि अब मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनकी बड़ी इज्जत हम करते हैं, मौलाना साहब ने कुछ ऐसी बातें की जो हमें लगता है नहीं करनी चाहिए थी। जो बुर्दबारी का सबूत होता है वो ये होता है कि जब क्राइसिस हो तो मिल करके बैठ के मामलात को सुलझाव की तरफ ले जाएं, ना कि चीज़ों में और बिगाड़ पैदा हो बातों से, क्योंकि लफ्ज़ों से, तहजीब से, बातचीत से रास्ते खुलते हैं। और इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर खाने भी रास्ते खोले जाएं जहाँ मामलात गड़बड़ का शिकार हैं। उस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे नाज़रीन। अब हम चलते हैं ये ईरान और अमेरिका के हवाले से। ईरान और अमेरिका के जो मामलात हैं उनकी पेचीदगी के बड़े डायमेंशंस हैं। एक तो अमेरिकी जो अंदर की सियासत है उसमें बड़ा एक जो नया हम देख रहे हैं उसमें रुख वो ये कि जेडी वैंस ने, और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, एक तो हमने देखा कि अभी जो एक रेजोल्यूशन टेबल की गई कि जी उनके कांग्रेस में कि ना पैसे दिए जाएं इजराइल को, वेपन्स ना दिए जाएं, तो 1/3 जो है वो वोट्स इजराइल के ख़िलाफ़ पड़े। और उसमें अमरीकी जरीदों ने ये कमेंट किया है कि कोई आधे के करीब जो डेमोक्रेट्स हैं, जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं बड़ी दहाइयों से इजराइल को, आधों से ज़्यादा ने कहा कि अब इजराइल को वेपन सप्लाई नहीं देने चाहिए। उसके साथ साथ हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने क्या कहा, तो ये बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा और कि ये जो इजराइल की पूरी प्लानिंग थी जिसके तहत अमेरिका भी उसमें कूद पड़ा और फिर प्लेड देयर गेम कि जी हम रिजीम चेंज करेंगे, हम ईरान में तबाही लाएंगे, तो बड़ी क्लियरली कह रहे हैं कि वो हमारा काम नहीं, वो ईरानी जो चाहेंगे वो करेंगे और ना हम अपनी ट्रूप्स भेजेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से लोग हैं इजराइल में नहीं, उन्होंने कहा इजरायली काबीना में जो चाहते हैं कि ये बिल्कुल डील है जो फेल हो। तो ये तो एक बात हो गई, तो इससे ये मालूम हुआ कि प्रेशर ये भी है अमरीकी सदर पर। लेकिन उसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि ईरान के हवाले से भी जो मूव हुआ, और ईरान ने बड़ी अब क्लियरली कह दिया है नाज़रीन, ईरान ने बता दिया है, जो हम बात यहाँ करते रहे हैं हमारे गेस्ट भी, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ईरान के लिए सबसे बड़ा लेवरेज है। और अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हालात बिगड़े हैं पिछले कुछ दिनों में,
تو پچھلے 48 گھنٹے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے امریکی بیس جو سیریا میں بارڈرنگ سیریا اینڈ جارڈن ادھر انہوں نے اس پر اٹیک کیا. پہلے نہیں وہاں اٹیک کیا, اور بحرین پہ بھی کیا ہے, کویت میں بھی کیا ہے, عمان پہ بھی کیا ہے, جہاں جہاں امریکی بیسز ہیں. امریکہ نے اٹیک کیا ہے ان کے جو بریجز ہیں اس پہ, کمیونیکیشن لائنز پہ کیا ہے, کہیں آئل فیلڈز پہ کیا ہے, ہاسپٹل پہ کیا ہے. اور امریکہ کے حوالے سے ایرانی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے وار کرائمز انہوں نے کمٹ کیے ہیں. تو اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے بات کوئی سلجھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہ نہیں کہ بات چیت بالکل بند ہے, لیکن بگاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ابھی بڑھ رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. تو ہم نے ناظرین نے کیسے پینل کو مدعو کیا جو کہ انٹرنیشنل ڈائمینشن اور ریجنل ڈائمینشن, ملٹری ڈائمینشن, ڈپلومیٹک, اس سب پر ان کی نظر ہے. تو ہمارا پینل پروفیسر عدیل ملک صاحب ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں اور انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی پہ کام کرتے ہیں. بہت شکریہ عدیل ہمیں جوائن کرنے کا. ہمارے ساتھ امبیسڈر مسعود خان صاحب ہیں, فارمر پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں, اور پھر ہمارے ساتھ وائس ایڈمرل حشام بن صدیق صاحب ہیں, فارمر وائس چیف آف نیول سٹاف ہیں, امبیسڈر بھی رہ چکے ہیں سعودی عربیہ میں. بہت بہت شکریہ ایڈمرل صاحب آپ کا بھی پروگرام میں آنے کا. مسعود صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں ویری کوئکلی. آپ بتائیے گا ریجن میں بیٹھ کے اس وقت جو سچویشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ متعدد مرتبہ ہمارے ہاں سب نے یہ کہا کہ آپ بھی تشریف لائے ہیں کہ بھئی یہ چھوٹا موٹا ہوتا رہے گا لیکن معاملات پھر بھی رہیں گے آن ٹریک. ڈو یو اسٹل فیل دیٹ مسعود صاحب؟ آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آج جو حملے شروع ہوئے تھے گزشتہ اتوار, اس کو آج چھٹا دن ہوا ہے اور اس میں بہت تباہی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایران کے جتنے بھی ساحلی اہداف تھے ان کے اوپر ساحلی ٹارگٹس تھے ان کو تباہ برباد کیا گیا ہے. اسی طریقے سے نارتھ میں بھی, مطلب یہ کہ ساحل میں تو تھا ہی تھا, لیکن نارتھ میں بھی جا کے یونائٹڈ اسٹیٹس نے حملے کیے, سینٹ کام نے حملے کیے, اور جو جوابی حملے ہوئے ہیں اس میں بھی کوئی خلیجی ریاستوں کا ملک نہیں بچا. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جارڈن کا ذکر کیا, شام کا ذکر کیا. شام نے ویسے انکار کیا کہ وہاں اس کے اوپر حملہ, بھی ان کی اسٹیٹمنٹ آ رہی تھی کہ ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد جو عراق کی چند جگہوں پہ انہوں نے حملے کیے ہیں, سب سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ وہ باب المندب کا ایک پوائنٹ بننے کا امکان ہو رہا ہے, کیونکہ سعودی عرب نے آپ کو پتہ ہے کہ اسی ہفتے کے دوران اس کے اوپر, ان کے ایئرپورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا ہوتھیز جہاں قابض ہیں, اور اس کے جواب میں انہوں نے بیلسٹک میسائلز فائر کیے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے جو بحث جس کی طرف آپ نے بڑی تفصیل سے نہ صرف تجزیہ کیا بلکہ اس کا خلاصہ بھی کیا, تو میں کہوں گا کہ اس وقت امریکہ میں بھی ایک سپلٹ ہے جو مطلب انٹرنل ڈائنامکس کی وجہ سے ہے اور اسرائیلی دباؤ کی وجہ سے ہے, اور ایران میں بھی ایک نئی ڈائلیکٹک ابھری ہے, کیونکہ وہ یہ ہے کہ ایک مذاکرات کار تھے, ان کے پیچھے جو ہے نظریاتی قیادت ہے, یہ پاسداران انقلاب ہیں, تو ان کے جو نقطہ نظر ہیں ان میں تفاوت ہے. تو اس وجہ سے جو ہے پوری کی پوری صورتحال الجھ گئی ہے. درمیان میں اس وقت جو ہے میدان جنگ میں جو پیوٹل مسئلہ ہے وہ آبدہ ہرموز کا ہے. اس وقت میں یہ بھی عرض کروں کہ امریکہ نے یہ کہا ہے, اس کے اوپر مطلب ہے قیاس آرائی کی ہے, سینٹ کام نے پلاننگ کی ہے کہ وہ خارگ آئلینڈ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, کشم کے اوپر, یا پیچھے جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پک ایکس ماؤنٹین جو ہے جس میں ان کو شک ہے کہ نتنز کے قریب وہاں نیچے جو ہے افزودہ یورینیم کے کچھ ذخائر جو ہیں مدفون ہیں. تو یہ جو ہے اگر یہ اس طرف چلے جاتے ہیں, اور گراؤنڈ ٹروپس کی جو ڈپلائمنٹ کا سلسلہ ہے, ان کی دو ایفرٹس یہاں موجود ہیں. ایک جو ہے ان کی ایمفیبین ایکسپیڈیشنری فورس ہے جس کی اچھی خاصی مطلب ہے کہ ان کے ٹینز آف تھاؤزنڈز آف ٹروپس وہاں موجود ہیں جو دونوں تھیٹرز میں آپریٹ کر سکتے ہیں, مطلب ہے کہ پانی میں بھی آپریٹ کر سکتے ہیں اور خشکی میں بھی. اور دوسری طرف ان کی 82nd ایئر بورن ڈویژن ہے جو کہ یعنی پک ایکس ماؤنٹینز پہ اگر کوئی حملہ کرنا ہو تو اس کے ذریعے پر کیا جائے گا. لیکن میرا خیال ہے, ہمارے پاس تو ظاہر فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے, یہ امریکہ کی انٹیلیجنس ہے, ان کا یہ کنکلوژن ہے کہ اگر وہ اس قسم کا گراؤنڈ آپریشن کریں گے تو نہ صرف یہ جو صدر ٹرمپ کے اپنے وعدے ہیں یا ان کا جو اپنا مینڈیٹ ہے اس کو منافی ہوگا, بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ آپریشن کامیاب ہی نہیں ہوگا. اور ایک
طویل مدت کے لیے ایک جنگ شروع ہو جائے گی جس سے امریکہ کو نکلنا مشکل ہو جائے گا. اور اس وقت جو عالمی معیشت ہے، جو امریکہ کی اپنی اندرونی حال ہے، اس وہ میں افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل جی جی ایسی بات ہے. جی پروفیسر صاحب آپ بتائیے گا. اچھا مجھے ایکچولی حشام صاحب سے ہم پوچھتے ہیں ذرا ملٹری ڈائمینشن، دین آئی ول کم ٹو یو عدیل صاحب آن براڈر جو گلوبل اس وقت اکنامک سچویشن ہے. جی ناظرین یہ بھی یاد رکھیں کہ تیل اب کوئی $10-12 مہنگا ہو گیا تھا، 70 پلس تھا اور اب 84 پہ ہو گیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں. جی ایڈمرل صاحب یہ جو فرما رہے ہیں امبیسڈر صاحب، اس کا تو مقصد یہ ہوا کہ یہ سمجھ رہا ہے امریکہ کہ بھئی اس میں کوئی جیت نہیں ہے، آپ جدھر بھی چلے جائیں جو بھی آپ کر ڈالیں at the end of the day you're not going to win. تو militarily آپ جس طریقے سے اس کو دیکھیں اپنے from your vantage point، آپ کو بھی یہی لگ رہا؟ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. آئی تھنک 2-3 چیزیں دیکھنے والی ہیں. فرام ملٹری پوائنٹ آف ویو دی ٹریڈیشنل تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ سچویشن کا اسٹاک کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، اینڈ دین یو ویژولائز سرٹن سینیریوز. تو سچویشن کے بارے میں سردار صاحب نے اور آپ نے بڑی واضح طریقے سے بتا دیا. میں 1-2 کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو بات یہ ہے کہ جو پیونیٹیو اسٹریٹجی ہے یو ایس کی اگینسٹ ایران، وہ اٹ از ناٹ ورکنگ. اف اینی تھنگ کہ جو ایران کی ڈیمانڈ شاید ڈے 1 پہ تھی، وہ ڈے ود ایوری پاسنگ ڈے وہ ہارڈن ہوتی گئیں اور وہ جو ہے زیادہ امبولڈنڈ ہو گئی. تو گو کہ اس وقت وار کا تھیٹر تو اسٹیٹ آف ہرمز بن گیا ہے، بیکاز یہ تو وار واز ناٹ اباؤٹ ہرمز، لیکن یہ وار کا ایک تھیٹر بن گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو لارجر کوشچن یہ ہے کہ واٹ ول بی دی ڈسپنسیشن آفٹر دا وار. اور کی کوشچن میرے خیال میں یہ تھا کہ خطے میں جو ممالک ہیں اور دنیا میں اور اسپیشلی اسرائیل اور یو ایس کو ایک ایمبولڈنڈ ایران ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں. اسی وجہ سے وہ انہوں نے جو ایم او یو سے ایکسٹریکیٹ کرنے کی کوشش کی. میرے خیال میں 3 سینیریوز پاسبل ہیں کوئکلی. ایک تو یہی کہ یہ لانگ ڈران آؤٹ کانفلکٹ ہو سکتا ہے جس میں ہائیز اینڈ لوز ہوتے رہیں گے، کبھی پیس ہوگا کبھی. تو آئی تھنک اٹ از ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ، کیونکہ کوئی بھی ملٹری سولوشن نہیں ہے. لیکن یہ ٹرمپ کے لیے اس پہ بیک آف کرنا ابھی فی الحال آج کے دن کے لحاظ سے مشکل ہے. دوسرا جو ہے وہ ایک ورسٹ کیس سینیریو ہے جو کہ ایکسپینشن آف کانفلکٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ سیریا میں اٹیک ہوا، کل سعودی عربیہ اگر اور دوسری جگہوں پہ اٹیک ہوتا ہے تو یہ ایکسپینڈ ہو سکتا ہے. اور تیسرا جو کہ موسٹ ڈیزائربل ہے وہ ہے کہ جی کسی طرح پیسفل ریزولوشن ہو سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز فار ایز ملٹری تھیٹر از کنسرن، یہ جو لینڈ آپریشنز کی باتیں یا خرق پہ کنٹرول از اے ڈومز ڈے سینیریو، یہ ملٹریلی پاسبل نہیں. بالکل ایبسلیوٹلی. جی. اور اسی طرح جو کیا کہتے ہیں جو باب المندب کو کلوز کرنے کی بات ہو رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ ہوتیز کے پاس ایسی پاور ہے کہ وہ اس کو کمپلیٹلی چوک آف کر سکیں. تو وہ ایک ایران کی تھریٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کسی طرح ہو سکتی ہے. تو اس لیے ملٹری سولوشن ہم سب کو ایگری کرنا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. اور اسٹیٹ آف ہرمز کی جو لیوریج ہے وہ دونوں پارٹیز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور اگر آپ یو ایس کی ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی دیکھیں تو وہ سارے ساؤتھ میں جتنے بھی بیسز یا بیس آف آپریشن جو کہ ہرمز کو یا پرشین گلف کو امپیکٹ کر سکتے تھے ان سب کو ٹارگیٹ کیا جائے. سو دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس کہ کسی طرح یہ یو ایس جو ہے اسٹیٹ آف ہرمز کا کنٹرول ریسٹ کر لے with or without the collusion of international community. جی but جیسے آپ فرما رہے ہیں with or without collusion of international community, but I think the real elephant in the room is
گلوبل اکانومی جس پہ میں چاہوں گی کہ عدیل ملک صاحب کچھ فرمائیں، کیونکہ ملیٹریلی تو ایک ڈیڈ لاک سچویشن ہے. یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ گراؤنڈ ٹروپس اور یہ وہ سب باتیں شروع دنوں میں ہو رہی تھی بڑے جوش و خروش سے، جبکہ پش بیک نہیں کیا تھا امریکہ کو ایران نے. اب تو کیا تو اب تو وہ اور بھی مشکل لگتے ہیں. لیکن جی عدیل ذرا بتائیے گا، یہ آپ اس سارے سیناریو کو ان دا کانٹیکسٹ آف گلوبل اکانومی اور اس کے نتیجے میں کیا ایلیمنٹس متحرک ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، جہاں تک عالمی معیشت کا تعلق ہے تو تھوڑا سا ایک وقفہ آیا تھا جس میں یہ سوچا گیا کہ شاید تیل کی قیمتیں لانگ ٹرم میں اتنی نہ بڑھیں اور جو ریزروز ہیں ان کے اوپر ریلائی کیا جائے. لیکن ریزروز اس وقت بہت تیزی سے امریکہ بھی ڈرا ڈاؤن کر رہا ہے، یورپ بھی آلٹرنیٹیو سپلائز وہ لے رہے ہیں رشیا سے. لیکن جو میڈیم ٹرم آؤٹ لک ہے اس میں اب ہائی آئل پرائسز جو ہے وہ اس کا ایک اہم حصہ بن چکی ہیں. یہ اس لحاظ سے بہت خطرناک ہے کہ یہاں یورپ میں بھی اور امریکہ میں ایک مندی کا سامنا ہے، تھوڑا سا ریسیشن کی طرف جا رہا ہے معاملہ، امپلائمنٹ کے بھی ایشوز ہیں اور پھر اے آئی کی وجہ سے جو چیلنجز ہیں وہ بھی ہیں. تو یہ کوئی اچھا وقت نہیں ہے اس کو بہت زیادہ طوالت دینے کا. اور اس لحاظ سے پھر یہ بھی خاص عام بات ہے کہ جو آگے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں اس میں پھر جو آئل پرائسز ہیں وہ ڈائریکٹلی ووٹر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. دوسری چیز جو امریکہ کے لیے اہم ہے کہ جو ان کے ایلائز ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، انڈونیشیا، ملیشیا، ان سب ممالک میں بھی بہت بڑا مسئلہ ان کو یہ آ رہا ہے کہ ایک بڑا ایک شوق کے طور پہ ایمرج ہو رہا ہے. بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جو شوق کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا تو اچھا برداشت کر جائے لیکن ان کی گروتھ اس سے افیکٹ ہوگی. اور پھر جو مڈل ایسٹ کے پارٹنرز ہیں، خاص طور پہ قطر ہو گیا، سعودی ہو گیا، کویت، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ویسٹ کی بھی فائنینشیل سروائیول کے لیے، کیونکہ ان کا پیسہ مغربی منڈیوں میں لگتا ہے، وہاں سے ان سے ویپنز بھی خریدتے ہیں اور بہت سارے جو آس پاس کی ریاستیں، ایجپٹ ہو گیا، یمن، جارڈن، ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. اور ان کے ملکوں کے اندر بھی جو سوشل آرڈر ہے وہ کافی فریجائل ہوتا ہے. اس میں ضروری ہے کہ تیل کی انکم آتی رہے تاکہ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ ہو اور ایک سوشل سٹیبلٹی رہے. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں یہ ایسی چیز نہیں کہ جس کو انڈیفینیٹلی پرسو کیا جا سکے، اس کی کاسٹ بہت بڑھے گی. تو یہ تو ایک ہے چیز. لیکن میں جو ابھی پہلے بات ہوئی اس میں ایک دو چیزوں کو اور اضافہ کر دوں جو میرے خیال میں بہت اہم ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایران نے جو ایک پرائس ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمیں کمپنسیشن دیں، وہ ظاہر ہے جو اسرائیلی لابی ہے یا جو دوسرے ہارڈ لائنر ایلیمنٹس ہیں ان کو وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی. تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جو دوبارہ سے جنگ ہو رہی ہے اس سے ایران کے لیے کاسٹ بڑھائی جائے تاکہ وہ کم قیمت پہ راضی ہو. یہ بھی ایک پاسبلٹی اس میں ایڈ ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو نیبرنگ عرب کنٹریز ہیں جو وہ ابھی تک جنگ سے لا تعلق رہے، انہوں نے کوشش کی کہ وہ زیادہ اس میں نہ کودیں، لیکن ان کے لیے بھی حالات نہ ایسے پیدا کیے جائیں کہ وہ اس جنگ میں شامل ہوں آن دا گراؤنڈ، حالانکہ وہ بھی اس کے چانسز تھوڑے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس جنگ کے کوئی کلیئر اہداف نہیں ہے، اور وہ جو ہدف ہے وہ میرے خیال میں صرف اب ایران نے، امریکہ کی جو اپنی سٹینڈنگ ہے اور جو طاقت ہے وہ بھی ایک ہدف بن رہا ہے. امریکہ کے اندر آہستہ آہستہ لوگ بول رہے ہیں کہ جس طرف اسرائیل ہمیں گھسیٹ رہا ہے اس میں آپ نے ایک غلط سٹیپ اٹھایا، پھر آپ نے دوبارہ اس کو تیزی سے مینڈ نہیں کیا، اور آپ ڈبل ڈاؤن اگر اس پہ کرتے جائیں گے تو امریکہ کی اپنی پاور بھی کافی چیلنج ہوگی. تو یہ بڑی گہری سچویشن ہے جس میں صرف یہ امریکہ اور ایران کی جنگ نہیں ہے بلکہ امریکہ کے اندر بھی، جس طرح مسعود صاحب نے فرمایا، اس کے اندر بھی ایک خاص طرح کی ڈفرنس آف اوپینین ہے اور مختلف لابیز جو ہیں وہ اس کو اس شیپ اور انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو ویری ڈیفیکلٹ سچویشن، اور اس لحاظ سے بھی زیادہ مشکل ہو رہی ہے کہ جب آپ اتنے مہینے لگا کے ایک ایسی موقع پہ آتے ہیں کہ ایم او یو ہو جائے. ایم او یو کے بعد جب دونوں پارٹیز کے درمیان بہت ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ ایک کریڈیبل کمٹمنٹ جنریٹ کی جائے. اب آپ نے شروع میں وہ کریڈیبل کمٹمنٹ توڑ دی تو اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ آپ اگر آئیں گے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ تو پہلے سے کئی گنا زیادہ مشکل ہوگا ٹو اگری انہیں. اس سے پہلے ہم بریک لیں ویری کوئکلی، آپ کی نظر میں کس نے توڑی ایم او یو کی کمٹمنٹ؟ میرے خیال میں امریکہ اور ان کے جو اتحادی ہیں انہوں نے اس کو ڈیفینیٹلی کوشش کی ہے کہ اور وہ سمجھ میں بھی آتا ہے کیونکہ بہت ساری جو خبریں آ رہی تھی ایم او یو کے نتیجے میں اس میں آلریڈی امریکی ایڈمنسٹریشن کے اندر سپلٹ آ گئی. جے ڈی وانس
کہ جو آپ نے سنایا وہ ایک بیان تھا، لیکن مارکو روبیو اور دوسرے جو ایلیمنٹس تھے وہ ڈبل ڈاؤن کرنے کی بات کر رہے تھے. تو آلریڈی یہ ایسی ڈیل تھی، یا ڈیل تو نہیں ہوئی، ایم او یو تھا، لیکن بہرحال وہ بہت سارے ایسے سرکلز ہیں جن کو قابل قبول نہ ہوتا. جس طرح کی فائنینشیل کمپنسیشن کی بات ہو رہی تھی وہ اس کو دیکھا جاتا کہ یو آر جی پینڈرنگ ٹو ایران. جی جی بٹ اینی وے جی جی لیکن عدیل وہاں تک تو بات گئی نہیں. اس پہ بریک کے بعد آتے ہیں تو بات کریں گے، کیونکہ ایران کے امبیسڈر نے کہا تھا جو پیسے کی بات ہو رہی ہے وہ ایکچولی ریکنسٹرکشن کا پیسہ، اور جو پلان تھا وہ تو یہ تھے کہ نیبرنگ کنٹریز ول پٹ دیٹ منی. اب کوئی امریکہ اپنی جیب سے نہیں دینے لگا تھا، اینڈ اٹ وازنٹ گوئنگ ٹو بی ریکنسٹرکشن، انویسٹمنٹ کا پیسہ تھا وہ. بٹ بہرحال سوال یہ ہے کہ یہ جب ایک اگریمنٹ تھا کلوز 5 ورسز کلوز 9 کہ جی ایران آنے دے گا جو شپس ہیں وہاں، ویسلز ہیں تھرو اسٹریٹ آف ہارموز انڈر سم ارینجمنٹ، وہ ختم کی گئی. ایران نے اس کو چیلنج کیا تھرو ایکشن، اور اس کے بعد امریکہ اپنے اور لے آیا ٹروپس وغیرہ، شپس اور لے آیا، وار شپس. تو مطلب کہ اٹس یہ میرا خیال ہے خالی امریکہ کی بات نہیں ان دس راؤنڈ، ذرا کمپلیکیٹڈ ہے. ہم اپنے اینالسٹ سے بھی یہ بات کریں گے. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مسعود صاحب، بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ شاید پہلی مرتبہ ہم نے ماڈرن ہسٹری میں دیکھا کہ جو اکنامک ڈائمینشن اور ملٹری ڈائمینشن سب اتنے ڈیپلی انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور امپیکٹ جو ملٹری کا ہے وہ ایک یکدم ہو جاتا ہے آن دی گلوبل اکانومی. بٹ اس سے پہلے ذرا جو آپ سے میں نے ابھی پوچھا تھا عدیل ملک صاحب سے سوال، آپ کو کیا لگتا ہے کہ what was the last straw that broke the camel's back MOU پہ ابھی جو یہ گڑبڑ شروع ہوئی ہے؟ ویری کوئکلی بریفلی یہ جواب دیجیے گا کیونکہ بڑے سوال پہ بعد میں چلتے ہیں. جی میں آپ کا اس کا مختصراً جواب یہ دیتا ہوں کہ یہ ایران میں فیونرل کے دوران جس قسم کے انتقام کے نعرے بلند ہوئے، اور اس کے بعد امریکہ میں جو انتہا پسند مارکو روبیو ہو گئے وزیر جنگ، اس کے بعد CIA سے جو تحفظات آئے تو وہ اس کا باعث بنے. اور جو شک 5 کی خلاف ورزی میرا خیال امریکہ نے کیا کہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے اس میں کوئی اتنی زمانیت نہیں ہے، وہ ایک دم سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ ایک انٹرم ارینجمنٹ کی گئی تھی، لیکن انہوں نے رش کیا اور اس انٹرم ارینجمنٹ کو نہیں قبول کیا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک چیز جو ہے 3 نکات بیان کرنا چاہتا ہوں مختصر. اسے پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھنا ہے کہ اس پوری صورتحال سے جو بدل گئی ہے تو اس کے 3 چیلنجز پاکستان کے لیے آ گئے. ایک یہ ہے کہ توانائی کی قیمتوں سے ہماری معیشت کے اوپر بہت برا اثر پڑنے والا ہے، اور جس بحران سے ہم نکلے تھے اس میں دوبارہ داخل ہو رہے ہیں. جی پہلی اس پہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا سیاسی کردار تھا یا سفارتی کردار تھا وہ ابھی بھی جاری ہے، قطر کے ساتھ مل کے، عمان کے ساتھ مل کے، کیا وہ مؤثر ہوگا یا نہیں. اور تیسرا جو ہے ہمارا جو ہے ایک ڈائلیما ابھرا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی طریقے سے سنبھال لیا تھا کہ جب ایک طرف تو ایران کی نمائندگی بالکل سعودی عربیہ کا، اور سعودی عرب جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اسے معاملات کو سنبھال لیا تھا. اب جو یہ نئی دوبارہ سے وہی پرانی فالٹ ایرپٹ کر رہی ہیں تو ہم اس کی اسٹریٹجک مینجمنٹ کیسے کریں گے؟ دوز آر بگ کوسچنز. عدیل ذرا آپ ہی کے پاس آتی ہوں. یہ جو اکنامک ڈائمینشن کا ابھی آپ نے ذکر کیا، تو اب دیکھیے جو ملٹری کانسیکوینسز ہیں اور جو ملٹری ایکشن ہے اس کا چونکہ یکدم سامنے نتیجہ نکل آتا ہے، تو بین الاقوامی سطح پر لگتا تو نہیں کہ چاہے یورپ ہو، چاہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہو، چاہے اور ممالک ہوں، کہ وہ، یا آپ سے اب سوال میں کری ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے یہ گورنمنٹ سائڈ پہ چپ کر کے بیٹھیں گی، امریکہ اس کو جتنی طول دے دے، ایران جتنی طول دے دے، بیکاز یہ تو سب کے ایوری بڈی اسکن از ان دا گیم. جی عدیل. بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ. یہاں پہ میرے خیال میں جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ امریکہ دوسری جانب بہت زیادہ، اگر اس نے ایک پیونیٹیو ایکشن لینا ہے ایران کے خلاف، تو بہت زیادہ اس کو پوسٹ پون بھی نہیں کر سکتا. ٹائمنگ بہت کریٹیکل ہے، کیونکہ جتنا پوسٹ پون کریں گے اتنا زیادہ مڈ ٹرم الیکشنز کے بھی قریب ہوں گے، اور پھر جو پرائسز کا امپیکٹ ہے ریزروز کا وہ زیادہ ہوگا. تو اس لیے ٹائمنگ کے لحاظ سے اگر امریکہ نے دوبارہ یہ جنگ سٹارٹ کرنی تھی تو ناؤ از بیٹر دین لیٹر. تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے، لیکن اس کو آپ انڈیفینیٹلی اگر کنٹینیو کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہیں، اور وہ کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑیں گے. آلریڈی انفلیشن
یہ تمام سینٹرل بینکس کہہ رہے تھے امریکہ میں بھی اور یہاں بھی جی جی کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ نیچے آئے ٹھیک گا تاکہ اکانومی تھوڑی دوبارہ کک سٹارٹ ہو، لیکن اب تمام سینٹرل بینک کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ اتنا ہی رہے گا جتنا ہے، اور انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز ایکچولی آر انکریزنگ. اچھا تو یہ جی ویری کوئکلی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پیونیٹیو ایکشن 2-3 مرتبہ آپ نے کہا، آپ کے ذہن میں کیا امریکہ کرے گا؟ واٹ از اٹ جو امریکہ اب کرے گا جو پہلے شروع میں جب بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ اور ایک لگ رہا تھا اٹس گوئنگ ٹو بیسکلی ان کو کلین ملی ہے اوپن فیلڈ فار اے واک اوور، اب کیا کرے گا جو کہ پہلے نہیں کیا؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ، اب میں تو کوئی ملٹری مجھے پلاننگ کا اتنا نہیں پتا، لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب جو اٹیکس ہو رہے ہیں اس میں جس طرح ابھی فرمایا ہمارے ایک پینلسٹ نے کہ دیر از اے میتھڈ ان دا میڈنس. یہ ساؤتھ میں ہو رہا ہے زیادہ، اور وہاں پہ بریجز کو تباہ کیا جا رہا ہے، اسٹریٹجکلی انسٹالیشنز کو. تو یا تو یہ ہے کہ گراؤنڈ انویژن کی تیاری ہے جو مشکل ہے جیتنا، لیکن بہرحال یہ ایک آپشن ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ جو ایران کی ایبلٹی ہے ٹو کنٹرول دا اسٹریٹ آف ہارموز اس کو کریں. تو یہ اب کا جو اٹیک ہے اس کے پیچھے کوئی خاص طرح کی پلاننگ یا آبجیکٹو نظر آ رہا ہے. کیا کر پائیں گے؟ یعنی بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد کنٹینیو کریں. ویلکم بیک ناظرین. ایک جو ایشو جو ہمارے پینلسٹ نے اٹھایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنے الیکشنز کا بھی معاملہ ہے، اس کا بھی پریشر ہوگا، تو یہ سنیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پچھلے 1-2 روز میں کیا باتیں کر رہے ہیں اس حوالے سے الیکشن کے، کہ کون پیسے ڈال رہا ہے، کون میرے خلاف. وائس ایڈمرل صاحب تو ان کو بھی اپنے الیکشن کا رونا لگ رہا ہے، کیونکہ جنگ جس طرف جا رہی ہے میرا خیال ان کو خطرہ ہے کہ مڈ ٹرم میں یہ ہل بی ہٹ بیڈلی، تو یہ اس کی تیاری کر رہے ہیں اب سے. کیا آپ دیکھیں کوئی ملک نہیں چھوڑا انہوں نے کہ یہ میرے خلاف کیمپین کر رہے ہیں. ایک بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ ایک انٹرنل ڈائنامکس کر رہے ہیں. انٹرنیشنل اکانومی پہ جو امپیکٹ ہے وہ پروفیسر صاحب نے بتایا. اس میں جسٹ ایک کاسٹ آف وار بھی ہے کہ ابھی ایسٹیمیٹڈ ہے کہ تقریباً 50 بلین سے زیادہ ڈائریکٹ کاسٹ ہے، اینڈ the cost to US economy is estimated to be $115 billion کے قریب ہے، اور ایچ ہاؤس ہولڈ کو تقریباً $500 پر منتھ ایکسٹرا خرچ کرنا پڑا ہے. So there is a pressure, economic pressure, there is pressure political, but میرا اپنا خیال ہے کہ ٹرمپ اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ بھی وہ جنگ کو، اس آؤٹ کم کو یوز کرے، ایک فیوریبل آؤٹ کم لے کے اس کو یوز کرے فار ہز پولیٹیکل گین. جو سب سے اہم جو چیز ہے کہ یو ایس کا ایز اے اسٹیٹ، ایز اے لیڈنگ سپر پاور آف دا ورلڈ، ان کا جو ڈیٹرنس ہے ود ان دس ریجن وہ بہت زیادہ ایروڈ ہو گیا. تو فیوریبل سر ایک سیکنڈ سوری، فیوریبل کیا فرما رہے ہیں آپ؟ فیوریبل آؤٹ کم کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ فیوریبل آؤٹ کم ہوگا، اور ہاؤ ول ہی اچیو اٹ؟ نمبر 1 جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہارمز ریٹرنس ٹو اٹس پری وار کنڈیشن، دیٹ بیکاز اس وقت وہ ایک ڈٹرمننگ فیکٹر بن گیا. دوسرا جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ملٹری انسٹرومنٹ کو یوز کر کے ایران کو اتنا سبجوگیٹ کر سکتا ہے، اتنی پنشمنٹ میٹ آؤٹ کر سکتا ہے کہ وہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن یو ایس چاہتا ہے اس پہ وہ اگری کر لے. لیکن اس کا آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے. جتنی زیادہ ملٹری کیمپین ہو رہی ہے اتنی زیادہ ان کی ریزیلینس اور ان کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں. ایک جو کمنٹ آپ نے کیا کہ اس ایم او یو میں جو ٹریگر تھا وہ ایران نے جو سدرن روٹ پہ جو شپس جا رہے تھے اس کو اٹیک کیا، وہ ایک ایکسکیوز پرووائڈ کیا یو ایس کو کہ ان کا جو لارجر ایم تھا کہ جی کسی طرح ایم او یو سے جو کہ ہائیلی انفیوریبل ٹرمز ہے ایکسٹریکیٹ کیا جا سکے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ سچویشن ایسی ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے ملیٹریلی، لیکن آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ ملیٹریلی کوئی سولوشن نہیں ہے. جو گلف اسٹیٹس ہیں دے آر آلسو ویری آف اینی کانفلکٹ پرولونگنگ، اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی پہ جو امپیکٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی گلوبل جی ٹی پی از لائکلی ٹو کانٹریکٹ بائی 0.5% بیکاز آف دس وار. لاسٹ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کوئکلی، وہ یہ ہے کہ اس سارے مسئلے میں جو چائنا لارجلی سائلنٹ رہا ہے،
اور دا ورسٹ کیس میں جو UN ہے جو کہ which was supposed to be UN Security Council was supposed to be one of the guarantors, ان کی ٹوٹل ایبسنس ہے. تو ابھی ہمیں بیہائنڈ دا سین ایفرٹ کرنی چاہیے کہ کسی طرح کوئی سرا پکڑ کے کوئی ایسا سولوشن کیا جائے. ایم او یو ایک اچھا فریم ورک ہے, اس کو آگے لے جایا جائے. جی کنکلوڈنگ کامنٹ مسعود صاحب جلدی سے, واٹس یور کنکلوڈنگ کامنٹ, اگلے ایک ہفتے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ چینی جو ہے سازش کر رہے ہیں یا ان کے جو میڈیا پرسنس کو جو ہے ان کو بائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اصل میں صدر ٹرمپ کو یہ بتانا چاہیے ان کے میڈیا ایکسپرٹس کو, میڈیا ایڈوائزرس کو, کہ رائے عامہ تبدیل ہو رہی ہے. ورنہ جو امریکہ کا میڈیا ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا تھا. اور دوسرے جو ہے یہ جو آنے والے دن ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ حملوں میں شدت آئے گی, اور اس کے بعد جو ہے صرف اور صرف اس وقت جو ہے خلیجی ریاستوں کے دباؤ کی وجہ سے یا کسی اور اندرونی دباؤ کی وجہ سے صدر ٹرمپ جو ہے اپنی معیشت کے دباؤ کی وجہ سے وہ اس بات پہ آمادہ ہو چینج کریں گے, اپنی پالیسی چینج کریں گے اور ایم او یو کی طرف واپس جائیں گے. از دس واٹ یو آر سیئنگ مسعود صاحب؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سفارت کے لیے دوبارہ سے دروازہ کھولے گا. ایرانیوں نے کہا ہے, نہ تو ایرانیوں نے کہا ہے نہ امریکیوں نے کہا ہے کہ مفاہمتی یادداشت ختم ہو چکی ہے یا سفارتی دروازہ بند ہو چکا ہے. کچھ مبہم بیانات دیتے رہتے ہیں لیکن واضح طور پر انہوں نے ایکسٹریکیٹ نہیں کیا. بالکل کہا ہے کہ ہم سفارتی میز پہ موجود ہیں, بالکل, اگر آپ ہوں گے تو ہم بھی ہوں گے. ایبسلیوٹلی. جی آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین یہ بھی بات کلیئر ہے کہ یہ جنگ کی صورتحال ہے, یہ فوری طور پہ ختم نہیں ہونے والی, لیکن اتنا ہی درست یہ بھی ہے کہ بات چیت کے حوالے سے جیسے کہہ رہے تھے ہمارے پینلسٹ, دروازے دونوں سائڈز نے کھلے رکھے ہوئے ہیں اور کچھ نہ کچھ بات چیت ہو بھی رہی ہے. اینی وے لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.